ये पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन नंबर 375A है, जो डिफ़ाइन करता है गैंग रेप को। जो हमारी प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस लेक्चर में हमने रेप की जो डिफिनीशन है उसको डिटेल से कवर किया। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 16A है, जिसमें मिनी चैप्टर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 16A है। इसमें मिनी चैप्टर्स हैं, जैसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और फिर किडनैपिंग, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, अबडक्शन, स्लेवरी, फोर्स लेबर, और फिर उसके बाद अभी ये जो मिनी चैप्टर है रेप, ठीक है। उसके बाद है अननेचुरल ऑफेंसेस। तो इस वक्त हम कवर कर रहे हैं जो सेक्शन नंबर 375A है, गैंग रेप को। ओके, इस सेक्शन को समझने के लिए, चूँकि ये क्या है, ये गैंग रेप है, तो उसके साथ भी यानी रेप की जो डिफिनीशन है वो लाजमी है। तो अगर हम गैंग रेप को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले रेप की जो डिफिनीशन है उसको समझना होगा, क्योंकि ये जो रेप की डिफिनीशन है ये क्रिमिनल अमेंडमेंट 2016, क्रिमिनल अमेंडमेंट 2021 में तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ रेप था, जिसमें ये कंसिडर किया जाता था कि रेप सिर्फ ये होता है, रेप कोई मेन किसी वुमेन के अगेंस्ट कमिट कर सकता है, या जो पेनिट्रेशंस होती हैं विजाइना में वही रेप होता है। लेकिन अगर आप इस प्रीवियस लेक्चर को देखें जिसमें हमने रेप को डिफ़ाइन किया है, तो आपको बहुत सारी जो नई बातें हैं वो आपको पता चलेंगी कि रेप का जो कंसेप्ट है वो कितना वास्ट है। उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें जिसमें हमने रेप को एक्सप्लेन किया है। ओके, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 375A को। ये आप यहाँ पे रेफरेंस देख सकते हैं, और ये जो है, या ये देखें, ये इंसर्ट किया गया है इन सेक्शन नंबर 375 2021 का रेप एंड इन्वेस्टिगेशन ट्रायल का जो एक्ट है उसके अंदर। जो ओरिजिनल पिनल कोड है जो 1860 में ड्राफ्ट हुआ था, ये उसका सेक्शन नहीं था, ठीक है। यानी उसमें कोई गैंग रेप के हवाले से अलग सेक्शन नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 3-4 मर्द मिलकर रेप करते थे तो उन पर एक जो रेगुलर सेक्शन है 375 और 376, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उनके साथ सेक्शन नंबर ये जो सेक्शन नंबर 375 रेप है, ये है तो ओरिजिनल पिनल कोड का पार्ट, लेकिन इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हुई हैं, यानी इसकी जो डिफिनीशन है इसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। ये जो सेक्शन नंबर 375 है यानी रेप, और उसके साथ साथ इसकी जो पनिशमेंट है 370 और 6। तो गैंग रेप की सूरत में भी यही लगता था, लेकिन उसके साथ सिर्फ जो कॉमन इंटेंशन का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 34 पाकिस्तान की कोड, वो लगता था, या साथ में 149 जो अनलॉफुल असेंबली को डिफ़ाइन करता है वो लगता था। बट यहाँ पे फिर मसला ये था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 लोग किसी का रेप कमिट करते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल लॉ का कंसेप्ट था उसमें ये था कि सिर्फ मेन ही रेप कर सकता है अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। बट अब यानी ये जो सेक्शन नंबर 375 में यहाँ पे अ पर्सन लिखा हुआ है, ओरिजिनल पिनल कोड में यहाँ पे लिखा हुआ था मेन, ठीक है। अब यहाँ पे अमेंडमेंट्स के ज़रिए से अ पर्सन को इंक्लूड किया गया है, और जो सेक्शन नंबर 375 की एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, वो हमें ये बताती है कि पर्सन में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सब जो है वो शामिल हैं। यानी कोई औरत भी मेल के अगेंस्ट रेप कमिट कर सकती हैं, कोई ट्रांसजेंडर फीमेल के अगेंस्ट कमिट कर सकती हैं, और कोई मेल भी इनके अगेंस्ट रेप कमिट कर सकता है। ओके, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल ली कि अगर 3-4 लोग हैं वो किसी वुमेन के अगेंस्ट रेप कमिट कर लेते थे, यानी ओरिजिनल पिनल कोड का जो एरा था उस एरा में, तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम ये पेश आती थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 लोग हैं, उसमें 2 ने पेनिट्रेशन की है और बाकी 2 ने सिर्फ बाजू पकड़े रखे हैं, तो फिर बाकी 2 को डायरेक्ट जो रेपिस्ट की सज़ा है वो नहीं मिलती थी। ये एक मसला था। अब जो हम ये सेक्शन देखेंगे, इस सेक्शन में ये 2016 में, जैसे मैंने आपको कहा कि 2016 में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑफेंस ऑफ रेप एक्ट है, उसके ज़रिए से ये सेक्शन नंबर 375 का है, इसको बाकायदा तौर पर एक अलग सब्सटेंटिव ऑफेंस के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी इंसर्ट किया गया है पीपीसी में। और फिर बाद में जो 2021 का
ایکٹ ہے اس کی اس کے ذریعے سے اس کی جو پنشمنٹ ہے کہ اس کو یہ مزید بڑھا دیا گیا ہے اور مینڈیٹری بھی کر دیا ہے. اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اب اگر کوئی ایک شخص پینیٹریشن کرتا ہے، فار ایگزامپل ایک گروپ ہے اس میں باقی 4 جو ہیں وہ پینیٹریشن نہیں کرتے، تو سب کے اوپر سملر لائبلٹی جو ہے وہ ارائز ہوگی. اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو گینگ ریپ ہے یہ صرف ایک سیکشول اوفینس نہیں ہے. اس میں جو وکٹم ہوتا ہے یعنی جس کے اگینسٹ ریپ کمٹ کیا جاتا ہے، جیسے جو سیکشن نمبر 375 میں ہم نے دیکھا کہ ڈینوٹ کرتا ہے، بی جو ہے وہ ڈینوٹ کرتا ہے وکٹم کو. یہ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ پرسن بھی جہاں پرسن ہی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وکٹم. سو جو ریپ ہوتا ہے وہ صرف سیکشول اوفینس نہیں ہوتا، بلکہ یہ وکٹم کی جو پوری شخصیت ہے، اس کی جو روح ہے یا جو ڈگنیٹی ہے، اس کو مٹا دینے کا ایک گروپ اٹیک ہوتا ہے. اور اس میں کلیکٹیو وائلنس ہوتی ہے، کلیکٹیو ڈومینیشنز ہوتی ہیں اور کلیکٹیو انٹیمیڈیشن بھی ہوتی ہیں، اور وکٹم کی جو ریزسٹنس ہے اس کو کلیکٹیولی ختم کیا جاتا ہے. سو اس لیے یہ جو سیکشن نمبر 375A ہے یہ سیکشن نمبر 375 کا ایگریویٹڈ فارم ہے، کیونکہ پریویس لیکچرز میں اگر آپ نے فالو کیے ہیں تو ایسے ملٹیپل سیکشنز ہیں ہر چیپٹر میں جو ایک مین سینٹرل اوفینس ہوتا ہے اور پھر اس کی انڈیویٹڈ فارمز ہوتی ہیں. سو سملرلی جو سیکشن نمبر 375A ہے یہ 375 کا ایگریویٹڈ فارم ہے. سو اب اس کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں اوکے ٹائٹل ہے اس کا گینگ ریپ. سو یہ کہتے ہیں کہ where a person is raped by one or more persons. جو ڈیفینیشنز ہیں نا ان کو سمجھنے کے لیے اینڈ ٹرمز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ جو گینگ ریپ ہے یہ where a person is raped by one یعنی ایک پرسن کے ذریعے سے بھی جو گینگ ریپ ہے وہ کنسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے، اور more persons constituting a group are acting in furtherance of a common intention. سو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرسن ہے، اب یہ جو پرسن ہے اس کو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا نا، جو ایکسپلینیشن نمبر 3 ہے سیکشن نمبر 375 کی، پرسن میں میل فیمیل ٹرانسجنڈر کوئی بھی آ سکتا ہے. اگر اس کا ریپ کر دیا جاتا ہے یعنی سیکشن نمبر 375 اگر کمٹ ہو جاتا ہے یعنی پروف ہو جاتا ہے کہ ہاں ریپ جو ہے وہ واقعی ہو گئے ہیں. اور ریپ کیسے ہوگا؟ اس میں سے یہ ایکٹس ہیں، یہ اے سے لے کر ڈی تک یہ سیکشول ایکٹ ہے، ان میں سے کوئی سیکشول ایکٹ ہونا چاہیے، لیکن ان میں یہ جو سرکمسٹانسز ہیں نا، جو ڈسکرپشنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک ڈسکرپشن کا ہونا بھی اس میں ضروری ہے، تب یہ اسٹیبلش ہوگا کہ ریپ کمٹ ہو گئے. اوکے، سو اگر کسی پرسن کے ساتھ ریپ کمٹ کیا جاتا ہے، اور ریپ کون کرتا ہے؟ اگر کوئی ایک شخص بھی ریپ اس کا کرتا ہے جو ایکچول ریپ ہے. اب آپ کہیں گے کہ اگر کوئی ایک شخص ریپ کر لیتا ہے تو یہ تو سیکشن نمبر 375 ہے ایگزیکٹلی، لیکن یہ جو بائی ون ہے اس کو ہم آگے کا جو فریز ہے اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے. سو یہ کہتے ہیں کہ گینگ ریپ میں جو ریپ ہے، جو ایکچول یعنی ایکٹ ہے پینیٹریشن کا یا اوپر جتنی بھی ایکٹس ہیں، کیونکہ صرف پینیٹریشن نہیں ہے ریپ کی ڈیفینیشنز میں، اس میں کسی آبجیکٹ کا انسرشن بھی ہے، جو وکٹم ہے اس کی باڈی کو مینیپولیٹ کرنا بھی ہے، بھلے جو ریپسٹ ہیں وہ خود کوئی فزیکل مومنٹ نہ کریں. اوکے، تو اگر کوئی شخص جو ہے اس کا ریپ کیا جاتا ہے، یعنی کوئی ایک پرسن اس کا ریپ کرتا ہے یا ملٹیپل لوگ اس کا ریپ کرتے ہیں، یعنی ریپ تب ہوگا جو سیکشن نمبر 375 کی جو سیکشول ایکٹ ہیں اس میں سے کوئی ایک پرفارم ہوگا. اب یہ جو ایک شخص ہے یعنی ون پرسن ہے یا جو مور پرسن ہے، ان کے لیے گینگ ریپ کے لیے جو شرط ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے، یہ کنسٹیٹیوٹ کریں گے اے گروپ. یعنی اگر یہ ایک ہیں تو یہ بھی گروپ کی صورت میں ہوگا، یا ایکٹنگ ان فردرنس آف اے کامن انٹینشن. اب جو کامن انٹینشن ہے یا گروپ ہے یہ کسی ایک شخص کا، یعنی انڈیویجول کا انڈیویجول کے ساتھ تو کوئی گروپ نہیں بنتا، اور نہ ہی انڈیویجول کے ساتھ کامن انٹینشن کریٹ کر سکتا ہے. سو اس کے لیے کسی اور کا جو پرسن ہے ان کا کنسٹیٹیوشن یعنی ضروری ہے. اب یہاں پہ جو ون پرسن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اے بی اور سی ہے، اے پلس بی پلس سی، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی وکٹم ڈی کو یعنی پکڑتے ہیں
اب اس میں سے جو صرف اے ہے وہ کیا کرتا ہے یہاں پہ یعنی سیکچول ایکٹ جو ہے جو سیکشن نمبر 375 میں منشن ہے کوئی ایک ایکٹ ڈی کے اگینسٹ کرتا ہے. اب یہ جو بی اور سی ہیں یہ کیا کرتے ہیں, فار ایگزامپل باہر پیرا دیتا ہے اور یہ بھی اس طرح کوئی اور رسپانسبلٹی دیتا ہے, فار ایگزامپل اس نے ڈی کو پکڑا ہوا ہے. اب جو سیکچول ایکٹ کمٹ کیا ہے وہ کس نے کیا ہے, اس نے اے نے کمٹ کیا ہے. ان دونوں نے تو جو فزیکل سیکچول ایکٹ ہے وہ کمٹ نہیں کیا, لیکن یہ کون ہے, یہ 1 پرسن ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو 1 پرسن ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ کنسٹیٹیوٹ گروپ کرتا ہے یا ان کے ساتھ اس نے کامن انٹینشن جو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہے. سو اس صورت میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ گینگ ریپ, کیونکہ ہے تو گینگ میں کیا ہوتا ہے یعنی گروپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کامن انٹینشنز ہوتی ہیں. تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کیا ہے, گینگ ریپ یعنی بائی 1 پرسن ہے. اور جو مور پرسنس ہیں, مور پرسنس میں آبویسلی اگر فار ایگزامپل یہ ان میں سے 2 اس کے اگینسٹ کوئی فزیکل سیکچول ایکٹ کمٹ کریں یا تینوں اس کے اگینسٹ تینوں کوئی سیکچول ایکٹ جو ہے وہ کمٹ کریں. اب یہ جو یہاں پہ ٹرمز ہوا ہے نا کامن انٹینشن, یہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 34 ہے اس میں منشن ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ کامن انٹینشن کیا ہوتی ہے. یہ سیکشن نمبر 34 ہے, 34 ایکٹس ڈن بائی سیورل پرسن. ابھی جو ہم گینگ پہ ریپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی سیورل پرسنز ہوتے ہیں نا, کیونکہ ایک سنگل پرسن تو گروپ کنسٹیٹیوٹ ہی نہیں کر سکتا. سو ایکٹس ڈن بائی سیورل پرسنز ان فردرنس آف کامن انٹینشن. یہ کہتے ہیں کہ when a criminal act is done by several person in furtherance of a common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. So یہ سیکشن نمبر 34 ہے, یہ کہتا ہے کہ جب کئی افراد ایک ہی کامن انٹینشن کے ساتھ کرائم کمٹ کرتے ہیں تو ہر ایک اس پورے کرائم کا ذمہ دار ہوتا ہے. سو جس طرح ہم گینگ ریپ میں اس کے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو گروپ والی بات ہے یہ کنسٹیٹیوٹنگ اے گروپ, تو یہاں پہ چونکہ لا نے نمبر اسپیسیفائی نہیں کیے کہ دو لوگ ہوں گے یا 3 لوگ ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 لوگ بھی گروپ کنسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ 2 سچویشنز ہیں, یا تو وہ گروپ کنسٹیٹیوٹ کریں یا کامن انٹینشن کنسٹیٹیوٹ کریں. سو دونوں جو سچویشنز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اگر پہلی نہیں ہے تو دوسری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اوکے, سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایچ آف دوز پرسنز شیل بی گلٹی آف دا offense آف گینگ ریپ. اب اس میں جیسے میں نے کوئی اگزامپل دی نا کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے جو ہیں اس کے اگینسٹ جو سیکچول ایکٹ ہیں وہ کمٹ کریں, کوئی ایک بھی کر سکتا ہے. لیکن جو کرمنل لائبلٹی ہوگی وہ ان سب کے اوپر ایکولی یعنی ایکولی وہ رسپانسبل ہوں گے. اور اس میں سے ہر ایک ہوگا وہ کیا ہوگا, شیل بی گلٹی آف دا offense آف گینگ ریپ. تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ انہوں نے بھی گینگ ریپ کمٹ کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل سی ہے, وہ باہر پہرداری کر رہا ہے, لیکن گینگ ریپ کا جو سیکشن نمبر 375 اے ہے اس کے اوپر بھی یہی سیکشن رہے گا اور اس کو بھی یہی سزا ملے گی. یعنی ہر پارٹیسپینٹ انڈیویجولی کرمنل لائبل ہو سکتا ہے, چاہے اس کا رول مختلف ہی کیوں نہ ہو. لیکن ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ کامن انٹینشن جو ہے وہ پروف ہونا ضروری ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو گینگ ریپ ہے اس میں ہر شخص کا پینیٹریشن کرنا ضروری ہے, یہ صحیح نہیں ہے. سو اگر پروسیکیوشن صرف یہ اسٹیبلش کر دیں کہ کسی شخص نے کامن انٹینشن کے ساتھ آفینس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور سیکشن نمبر 375 اے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, تو اس کی لائبلٹی صرف اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ اس نے خود فزیکل پینیٹریشن کیا تھا یا نہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کس چیز کی فلاسفی ہے, سیکشن نمبر 34 پاکستان پینل کوڈ کی فلاسفی ہے, ٹھیک ہے. تو آگے یہ کہہ رہے ہیں اوکے یہاں پہ یہ ورڈز یوز ہوئے نا شیل بی, تو یہ کورٹ کی ڈسکریشن یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ مینڈیٹری ورڈنگ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو لیگل ڈرافٹنگ میں یہ ورڈنگ یوز ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر صورت میں یہ سزا ملے گی. یعنی کورٹ کا ڈسکریشن یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ شیل بی گلٹی آف دا offense آف گینگ ریپ اینڈ, اور یہ جو آگے پنشمنٹ کلاس ہیں تو یہ بھی مینڈیٹری پنشمنٹ بتا رہی ہیں. اینڈ شیل بی پنش ود دا ڈیتھ. اوکے, یا تو ان کو ڈیتھ پینلٹی ان کو دی جائے گی یا
for imprisonment for the remainder period of natural life, یا ان کی مطلب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو 25 سال سزا ہے یا ہاں جتنی بھی ہیں، بس اس کو امپریزنمنٹ دی جائے گی جب تک وہ زندہ ہے، نیچرل جب تک وہ مر نہیں جاتا تب تک وہ عمر قید میں رہے گا، یا امپریزنمنٹ فار لائف اینڈ فائن، یا اس کو یہ یعنی یہ جو ہے نا یہ دو پنشمنٹ ہیں، فائن اور امپریزنمنٹ فار لائف، تو دونوں کو یعنی دونوں کو یکجا کیا گیا ہے، دونوں یعنی 3 قسم کی پنشمنٹ اس میں بتائی گئی ہیں کہ یا تو اس کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے گی یا اس کو امپریزنمنٹ دی جائے گی، جو کہ اس کی جتنی بھی نیچرل لائف ہے، فار ایگزامپل اگر 25 ایئر ہیں، یوزلی لوگ کنسیڈر کرتے ہیں نا کہ لائف امپریزنمنٹ 25 ایئر کی ہے، بٹ یہاں پہ کیا مینشن ہے کہ فار ایگزامپل ایک 20 سال کا لڑکا ہے، ایک شخص ہے اے، اس نے یعنی گینگ ریپ کمٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اے بی اور سی ہے، اور اس میں جو اے ہے اس کی عمر اگر 18 سال ہے، اور اس کے بعد اس کو اگر یہ والی پنشمنٹ ملتی ہیں فار امپریزنمنٹ آف نیچرل لائف، تو اگر یہ اگلے 80 سال تک بھی جیتا ہے نا، تو 18 پلس 80 مینس اراؤنڈ 100، اگر وہ 100 سال تک بھی جیتا ہے تو تب بھی وہ کیا رہے گا، وہ امپریزنمنٹ میں رہے گا، یہ نہیں ہے کہ 18-25 سال پورے ہونے کے بعد وہ رہا ہو جائے گا۔ اور ڈفرینٹ پنشمنٹ اس وجہ سے دی گئی ہیں کہ دیکھیں ہر جو ریپ کیس ہیں، گینگ ریپ کیس ہیں، اس میں جو ڈیتھ ہے وہ ڈیتھ کی پینلٹی نہیں دی جاتی، جج فیکٹس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ والی جو پنشمنٹ ہے نا یہ نیچرل لائف والی ہے، سو مے بی آپ یہ کہیں کہ یہ امپریزنمنٹ فار لائف ہے، یہ ریمائنڈر پیریڈ آف نیچرل لائف ہے، تو ان دونوں کو الگ الگ کیوں دیے گئے ہیں؟ کیونکہ جو لائف امپریزنمنٹ ہے پاکستان میں جو لیگل انٹرپریٹیشنز ہیں، اس کے کنٹیکسٹ میں جو پریویس کچھ لیکچرز تھے اس میں ہم نے اس کنسیپٹ کو آلریڈی کور کیے ہیں کہ جو ریمیجنس ہیں اور جو پریزن لا ہیں اس سے وہ افیکٹ ہو سکتی ہیں، یعنی اگر کسی کو لائف امپریزنمنٹ دی گئی ہو تو سم ٹائمز ان کی جو پنشمنٹ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو 25 سال کی سزا سنائی گئی ہے تو ریمیجنس کے ذریعے سے وہ مطلب 20 سال بھی ہو سکتی ہیں یا 15 سال بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کمی واقع ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ یہ والی جو نا یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ اس میں کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس میں جب تک جو کنوکٹ ہیں، ان کنوکٹ وہ شخص جس کو سزا سنا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب تک اس کو کے اوپر سزا نہیں ہوتی اس کو اکیوزڈ کہا جاتا ہے، سو یعنی جب تک کنوکٹ زندہ ہے تب تک اس کو امپریزنمنٹ ملے گی، یعنی اس کی نیچرل ڈیتھ ہے، اور یہ جو پنشمنٹ ہے چاہے ڈیتھ ہے، چاہے امپریزنمنٹ فار لائف ہے، چاہے فائن ہے، یہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 53 ہے وہ ہمیں ایک لسٹ آف پنشمنٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں 10 قسم کی سزا کی لسٹ دی گئی ہیں، سو جب بھی کوئی اوفینس کمٹ ہوتا ہے تو جو ججز ہوتے ہیں وہ اسی سیکشنز کو کنسلٹ کرتے ہیں اور اسی سیکشن سے جو سزا ہے وہ یہیں سے چوز کرتے ہیں، سو یہ ساری جو پنشمنٹس ہیں یہ سیکشن نمبر 53 سے لے گئی ہیں، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ چیپٹر نمبر 3 ہے، پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں، سیکشن نمبر 53 یہ 10 قسم کی پنشمنٹس دیتا ہے، تو گینگ ریپ کی صورت میں کون کون سی دی گئی ہیں، 6 نمبر کی یعنی ڈیتھ، اور اس کے علاوہ 7 نمبر کی امپریزنمنٹ فار لائف، اور جو 10 نمبر کی ہیں فائن، تو یہ 3 پنشمنٹس جو ہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا، یعنی کورٹ کی جو سرکمسٹانسز ہیں، کیس کی جو سرکمسٹانسز اور فیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جو کنوکٹ ہیں اس کو کون سی سزا ملے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کو ان دونوں سزاؤں میں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو کہ یہ بھی امپریزنمنٹ فار نیچرل لائف ہیں، یہ بھی امپریزنمنٹ فار لائف ہیں، یہیں پہ صرف یعنی نیچرل پیریڈ آف نیچرل لائف کا ورڈ ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو امپریزنمنٹ فار لائف ہے وہ بھی عمر قید ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی امپریزنمنٹ فار دا ریمائنڈر پیریڈ آف نیچرل لائف یہ بھی عمر قید ہے، لیکن جو امپریزنمنٹ فار لائف کی پنشمنٹ ہے جو سیکشن نمبر 53 میں ہم نے دیکھی، وہ جو ریمیجنز وغیرہ کے جو پرنسپلز ہیں ان کی وجہ سے کم ہونے کے اس میں چانسز ہوتے ہیں، اس کو کم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا لائف امپریزنمنٹ کو فار ایگزامپل چونکہ یہ لائف امپریزنمنٹ ہے تو اس کو ڈیوریشن کم کیا جا سکتا ہے، بٹ یہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں کہ وہ جو ریمیجنز کے پرنسپل ہیں وہ اس کو افیکٹ نہ کریں، سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 376 کو، یہ بات کرتا ہے پنشمنٹ فار ریپ کی، یہ گینگ ریپ ہے، اس کا آدھا جو حصہ ہے
وہ گینگ ریپ کو ڈیفائن کرتا ہے اور آدھا حصہ گینگ ریپ کی جو پنشمنٹ ہے وہ بتاتا ہے. کیونکہ جو سیکشن نمبر 376 ہے وہ پنشمنٹ فار ریپ بتاتا ہے, اور ریپ کہاں پہ مینشن ہے؟ سیکشن نمبر 375 میں. یہ ٹھیک ہے, یہ سیکشن نمبر 3, تو یہ سیکشن نمبر 375 کی پنشمنٹ ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کمٹس ریپ. اب ہو ایور یہاں پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہیں, وہ میل بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹرانسجنڈر بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ریپ کمٹ کرتے ہیں, یعنی جو سیکشن نمبر 375 ہیں اس کے جو تمام انگریڈینٹس ہیں وہ پروف ہو جانا ضروری ہیں. اگر صرف انیگیشن ہو تو پھر تو یہ نہیں لگتا نا. اوکے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کمٹس ریپ شیل بی پنش ود ڈیتھ. یہ اگین اوبلیگیٹری پنشمنٹ ہے, اس کو یا تو ڈیتھ پینلٹی یعنی دی جائے گی, اور یا imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years or more than 25 years. اوکے, اس کو سمجھتے ہیں. اب اس کو فار ایگزامپل کیس کی فیکٹ سے سرکمسٹانسز کے اکارڈنگ ڈیتھ کی سزا نہیں دی جا رہی, اور اس کو امپریزنمنٹ فار اس کو امپریزنمنٹ کی سزا دی جا رہی ہیں جو سیکشن نمبر 53 سے چوز کی گئی ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایدر ڈسکرپشن. تو اگر ہم دوبارہ سیکشن نمبر 53 کو دیکھیں تو یہ سیکشن نمبر 53 میں جو 8 نمبر کی پنشمنٹ ہے یہ امپریزنمنٹ ہے, وچ از آف ٹو ڈسکرپشن. یعنی امپریزنمنٹ ایک الگ پنشمنٹ ہے اور امپریزنمنٹ فار لائف ایک الگ پنشمنٹ ہے. سو جو امپریزنمنٹ ہے یہ 2 ڈسکرپشنز کی ہوتی ہیں, ریگریس اور سمپل. تو یہ جو 8 نمبر والی پنشمنٹ ہے نا امپریزنمنٹ, یہ والی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو امپریزنمنٹ دی جائے گی وہ ایدر ڈسکرپشن یعنی کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو ریگریس امپریزنمنٹ دے, چاہے تو وہ سمپل امپریزنمنٹ دے. کتنے عرصے کے لیے؟ جو منیمم پنشمنٹ ہے وہ 10 سال کی ہیں, 10 ایئرس کی, یعنی 10 سال سے تو کم کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر اس کو زیادہ پنشمنٹ فار ایگزامپل دی جا رہی ہیں تو وہ کتنی ہوگی؟ 25 ایئر کی ہوگی. اور فار امپریزنمنٹ فار دا ریمائنڈر پیریڈ آف ہز نیچرل لائف. یہ اوپر والا کنسیپٹ ہے جو سیکشن نمبر 375 میں مینشن ہے کہ جب تک اس کی زندگی ہے اس کو وہ جیل میں رہے گا. یعنی یہ والی جو پنشمنٹ ہے اس کے اوپر جو ریمیجنس کے پرنسپلز ہیں وہ اس کو افیکٹ نہیں کرتے, یعنی اس کے یہ سزا جو ہے یہ کم نہیں ہو سکتی. پلس اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فائن ہے یہ اوبلیگیٹری ہے. یعنی جو امپریزنمنٹ فار لائف ہوتی ہے نا وہ پاکستان پینل کوڈ میں یوزولی 25 ایئر تسلیم کی جاتی ہیں, جس میں اگر اس کو ملزم کو اگر معافی مل جائے تو پھر 15 سال میں وہ باہر آ جاتا ہے. مگر یہاں پہ اسٹرکٹ رول بتائے گئے ہیں کہ ریمائنڈر آف نیچرل لائف ہے, یعنی ملزم جب تک زندہ ہے وہ جیل کی چار دیواری میں رہے گا, یعنی اس کی سزا کے اوپر کوئی جو رعایت ہے معافی کی وہ اپلائی نہیں ہوگی. سو آگے یہ 1A ہے, یہ جو 2 ہے یہ اومٹ ہو چکا ہے, یہ آپ کو ایمٹی نظر آ رہا ہے. یہ 3 ہے, یہ 4 ہے. تو یہ بھی 2021 کا ٹرائل اینڈ انویسٹیگیشن ریپ ایکٹ ہے, اس کے ذریعے سے یہ انسرٹ کیے گئے ہیں. سو یہ کہتے ہیں کہ who ever commits an offense punishable under subsection 1 or subsection 2 or section number 377 or section number 377B, and in the course of such commission causes any hurt punishable as an offense under section 333, 335, clauses 4, 5, 6 of subsection 3 of section number 337 and section number 337C, clauses 5 and 6 of section 337F shall be punished with death or imprisonment of life and fine. اس کو اب ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر یہ جو سب کلاس 1A ہے, یہ پاکستان پینل کوڈ کا ایک ایگریویٹڈ پنشمنٹ پروویژن ہے, اور اس سب سیکشن کا جو مقصد ہے وہ صرف ریپ کو پنش کرنا نہیں ہے بلکہ ان کیسز کو الگ کیٹیگری میں ڈالنا ہے جہاں اگر کوئی سیکچول اوفینس کمٹ کیا جائے اور اس کے دوران وکٹم کو سیریس جو ہرٹس ہیں
یا گریویس ہرٹس ہیں، باڈی انجریز ہیں، وہ بھی پہنچے ہوں، کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی جتنی بھی سیکشنز ہیں یہ ہرٹ کے سیکشنز ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کرمنل لا کا ایک پرنسپل ہے، یونیورسل پرنسپل ہے کہ جتنا زیادہ ہارم ہوگا، جتنا زیادہ نقصان ہوگا، اتنی زیادہ کرمنل لائبلٹی ہے. اور اس پرنسپل کو پنشمنٹ لا میں ایگریویٹنگ سرکمسٹانسز کہتے ہیں. سو ہر ریپ کا جو کیس ہے وہ ایک نیچر کا نہیں ہوتا. کچھ کیسز میں صرف جو سیکچول ایکٹ ہیں وہ کمٹ کیا جاتا ہے، اور کچھ کیسز میں جو وکٹم ہے اس کی باڈی پرماننٹلی ڈیمیج ہو جاتی ہیں، کچھ کیسز میں مائنر انجریز کاز ہو سکتی ہیں. سو یعنی سب کی جو پنشمنٹ ہے وہ سیم نہیں ہو سکتی. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور کمٹس این آفینس پنشیبل انڈر سب سیکشن 1، سب سیکشن 1 یہ ہے، اور سب سیکشن 2، اور جو سب سیکشن 2 ہے یہ اومٹ ہو چکا ہے. سو اب یہ جو فریز ہے یہ ارریلیونٹ ہے. اوکے، سو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ ہو ایور کمٹس این آفینس پنشیبل انڈر سب سیکشن 1 اور سیکشن نمبر 377 اور سیکشن نمبر 377B. سو جو سیکشن نمبر 377 ہے اور 377B ہے، یہ جو نیکسٹ منی چیپٹر ہے ان نیچرل آفینسز، اس میں ہم دیکھیں گے. یہ سیکشن نمبر 377 ہے، اور اس کے علاوہ جو سیکشن نمبر 377A ہے یہ سیکشول ایبیوز ہے، اور جو 377B ہے یہ سیکشول ایبیوز کی پنشمنٹ بتاتا ہے. سو ان دو سیکشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یعنی اس کو ڈیٹیل میں تو ہم بعد میں نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کور کریں گے جو ان نیچرل آفینسز ہیں. بٹ اس کو سمجھنے کے لیے جو سیکشن نمبر 376A ہے اس کے کنٹیکسٹ میں، تو اس کو ایک بار ریڈ کر لیتے ہیں کہ ان نیچرل آفینسز کون سے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہو ایور والنٹریلی ہیز کارنل انٹرکورس اگینسٹ دا آرڈر آف دا نیچر ود اینی مین وومن اور اینیمل شیل بی پنش ود امپریزنمنٹ فار لائف اور ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن. اوکے، یہ اس کی پنشمنٹ ہے، لیکن اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ اگر کارنل انٹرکورس کمٹ کیا جائے اگینسٹ دا آرڈر آف نیچر، ٹھیک ہے. اور پھر جو سیکشول ابیوز ہے، whoever employs, uses force, persuades, induces, entices or calls any person to engage in or assist any other persons to engage in fondling, stroking, kissing, exhibitionism, voyeurism, or any absence of or sexually explicit conduct or simulations of such conduct either independently or in conjunction with other acts with or without consent where age of person is less than 18 year is said to commit the offense of sexual abuse. So ان دونوں offenses کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کمٹ کرتا ہے کوئی offense جو پنشیبل ہے انڈر سب سیکشن 1، وہ کون سا ہے؟ سب سیکشن 1 کہتا ہے کہ who ever commits rape، یعنی سب سیکشن 1 میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ریپ کی بات ہوئی ہے. اور پھر آگے بات ہوئی ہے سیکشن نمبر 377 کی اور 377B کی. یعنی یہ سب سیکشن ڈیپینڈنٹ پروویژنس ہیں. اگر اصل سیکچول آفینس پروف ہی نہ ہو تو سیکشن نمبر 376(1)A اپلائی ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ آفینس کریٹ نہیں کرتی. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اینڈ ان دا کورس آف سچ کمیشن کازز اینی ہرٹ پنشیبل، یعنی اگر کوئی ریپ کمٹ کر رہا ہے یا 377 کے انڈر ان نیچرل آفینس کمٹ کر رہا ہے، یا 377B میں جو کوکنگ، یعنی اگر ان آفینسز کے کمیشن کے دوران اس کو جو وکٹم ہے اس کو کوئی ہرٹ کاز ہو. اب کون کون سے ہرٹ کاز کی بات ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں سیکشن نمبر 333 335 اور یہ سارے اس کے جو سب کلاسز ہیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ کن اسپیسیفک ہرٹس کی بات کی گئی ہے یہاں پہ. سب سے پہلے تھا 333، اور یہ بات کرتا ہے اطلاقی عدو کو، یعنی اگر کسی کا کوئی آرگن لم جو ہے وہ بالکل باڈی سے کٹ ہو جاتا ہے، طلب ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہیں سیکشن نمبر 335 اور کلاسز 4 and 5 and 6. اوکے، سو سیکشن نمبر 335 اطلاقی صلاحیتی عدو کی بات کرتا ہے کہ اگر کسی آرگن کی جو صلاحیت ہے، جو فنکشننگ ہے، کیپیسٹی ہے، وہ ڈائمینش ہو جائے. اگر آرگن ہماری باڈی کے اوپر لگا بھی ہو لیکن اگر اس کی جو ایکچول پاور ہوتی ہے یوز کرنے کی، اگر وہ ختم ہو جائے تو یہ سیکشن نمبر 335 ہے. یعنی اگر ڈیورنگ ریپ یا ڈیورنگ ان نیچرل آفینسز یا سیکچول ایبیوز کے دوران اگر کسی کو یہ ہرٹ کاز ہو
یہ کسی کا بالکل کوئی عضو کٹ جائے یا کسی کی عضو کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، یا اس کے بعد کلاسز 4 5 6 آف سب سیکشن 3 آف سیکشن نمبر 337 کی بات ہو رہی ہے. اوکے، جو نیکسٹ سیکشن تھا وہ کیا تھا؟ سیکشن نمبر 337. بٹ سیکشن نمبر 337 یعنی 337 3 کا جو 4 ہے، 5 ہے اور 6 ہے، اس کی بات ہو رہی تھی. تو یہ سیکشن نمبر، یہ سب کلاس 1 ہے، یہ سب کلاس 2 ہے 337 کا، یہ سب کلاس 3 ہے، یعنی یہ والا ریلیونٹ ہے. یعنی اگر ان اوفینسز کے دوران، یعنی ریپ، نیچرل اوفینسز یا سیکچول ایبیوز کے دوران اگر ان کو یہ اور ساتھ میں یہ جو نیکسٹ 6 والا ہے، ان میں سے اگر کوئی ہرٹ کاز ہو، یہ کہتے ہیں کہ بائی کازنگ، یعنی اگر ان کا کوئی بون فریکچر ہو جائے وکٹم کا ڈیورنگ ریپ یا ان نیچرل اوفینسز یا سیکچول ایبیوز کے دوران، یا اگر ان کی جو وکٹم کی جو اسکل ہے، کوپڑی ہے، وہ فریکچر ہو جائے، سو دیٹ دا وونڈ ٹچز دا، یعنی بہت ڈیپ ڈاؤن فریکچر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وونڈ ہوتا ہے وہ بالکل جو دماغ کی جالی ہوتی ہیں اس تک پہنچ جائے. یا پھر اس کے بعد جو اگر اس کو جو اسکل ہے اس میں فریکچر ہو جائے، کاز ہو جائے، اینڈ دا وونڈ ریپچرز دا ممبرین آف دا برین از سے ٹو، یعنی وہ جو جالی ہوتی ہے جو دماغ کے اوپر ایک جال سا ہوتا ہے جس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ بہت سخت جال قسم کا ہوتا ہے، اگر اس کو ریپچر کر دے، یعنی یہ سیویئر قسم کی گریویس ہرٹ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد کون سا سیکشن ہے؟ اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 337C. سیکشن نمبر 337C بات کرتا ہے جائپا کی، کہ اگر who ever causes جوڑا in which the injury extends to the body cavity of the trunk، یعنی اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ کور کیا تھا کہ ٹرنک کیا ہے، اس میں باڈی کیویٹیز کیا ہیں، یعنی جو ہمارے انٹرنل آرگن ہے، اگر ہمارے گردن سے لے کر جو ہمارا پیلوک ایریا ہے اس سے اوپر تک جو ہمارے باڈی کے حصے ہیں اس کو ٹرنک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی چوٹ، کوئی انجری ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہماری باڈی کیویٹیز ہیں، اس کو ہم 3 حصے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہمارا اوپر کا چیسٹ کا ایریا ہوتا ہے، ایک ایبڈومن کا، ایک اس سے جو نیچے ہے. سو اس میں اگر کوئی انجری اس طرح کاز ہوتی ہے کہ یعنی فار ایگزامپل کوئی آپ کو کوئی تیز دار چیز آپ کی باڈی میں، یعنی کسی وکٹم کی باڈی میں اگر اس پہ حملہ کریں، تو اس میں جو ہماری انٹرنل آرگنز ہوتے ہیں وہ باڈی کیویٹی کہلاتے ہیں. سو اگر انٹرنل آرگنز، یعنی تو یہ بہت ڈیپ ڈاؤن ہرٹ ہوتا ہے. سو اگر یہ کاز ہو جائیں یعنی ڈیورنگ ان اوفینسز کے دوران، یا اس کے بعد اگر کلازز 5 اینڈ 6 آف سیکشن 337 ایکٹ. سو یہ سیکشن نمبر 337 ایکٹ ہے، اور اس میں سب کلازز کون سے تھے؟ سب کلازز ہیں 5 اینڈ 6. 5 اینڈ 6 کون سے ہیں؟ یہ 337 5 اینڈ 6. اوکے، یہ ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ حاشمہ ٹو اینی پرسن شیل بی لائبل ٹو دا من اینڈ مے آلسو. سو یہ حاشمہ ہے اور یہ ہے منکلہ. تو یہ یعنی اگر اس کی ڈیفینیشنز کو ہم دیکھیں کہ حاشمہ اور منکلہ کیا ہیں، تو یہ سیکشن نمبر 337 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 337 کا جو 5 اور 6 ہے، یہ کہتے ہیں کہ حاشمہ کیا ہوتا ہے کہ اگر فریکچر ہو جائے کوئی بون وداؤٹ ڈسلوکیٹنگ اٹ، تو یہ حاشمہ ہوگا. یا اگر کوئی بون فریکچر ہو جائے اور ساتھ میں وہ ڈسلوکیٹ بھی ہو جائے اپنی جگہ سے، تو اس کو منکلہ کہتے ہیں. سو اگر ڈیورنگ ریپ، نیچرل اوفینسز، سیکچول ایبیوز، یہ جو گریویس ہرٹ کے جتنی بھی سیکشنز ہیں یہاں پہ مینشن ہے، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایسا ہرٹ وکٹم کو پہنچتا ہے جو ان سیکشنز کے انڈر فال کرتا ہے، تو پھر ایسا جو ہو ایور ہوگا اس کی جو obligatory پنشمنٹ ہے وہ ہوگی ڈیتھ اور امپریزنمنٹ فار لائف اینڈ فائن، یعنی فائن obligatory ہے. ٹھیک ہے، مجھے پرسنلی تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے یہ جو فریز ہے. میرے خیال میں یہ سیکشن نمبر 337 ہونا چاہیے. جیسے باقی جو سیکشنز میں ہم نے دیکھا تو وہ مین جو ہرٹ ہیں اس کی ٹائپ بتا رہا ہے، جبکہ یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو سب کلازز ہیں یہ 337 ایف میں ہمیں پنشمنٹ بتا رہے ہیں. سو بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ 337 ایف ٹھیک ہے یا 337 ہونا چاہیے یہاں پہ. سو اب آگے کا جو سب سیکشن 3 ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو ایور کمٹس ریپ آف اے مائنر
विक्टिम कौन है, माइनर है, और या अ पर्सन है विद मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी shall be punished with death or imprisonment for life and fine। तो यहाँ पे जो लॉ है वो जो विक्टिम है उसकी वल्नरेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि माइनर या कोई ऐसा पर्सन जो मेंटली इल हो या फिजिकली डिसेबल हो वो अपनी प्रोटेक्शन उस तरह नहीं कर सकता। सो जी जितना वल्नरेबल होगा स्टेट उसको उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो अब आगे हैं 4 नंबर का, ये कहते हैं कि हु एवन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है इंक्लूडिंग अ पुलिस ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और अ जेलर टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज ऑफिशियल पोजीशन कमिट्स रेप, जो सेक्शन नंबर 375 है, उसकी पनिशमेंट होगी यानी ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट होगी डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे यानी ये जो सेक्शन है ये अब्यूज़ ऑफ कार को पनिश करती है। यहाँ विक्टिम सिर्फ सेक्सुअल वायलेंस का शिकार नहीं होता इस क्लॉज के अंदर, बल्कि स्टेट का जो ट्रस्ट है उसको भी नुकसान होता है। इनकी ये जो कंसेप्ट है, ये जो पब्लिक सर्वेंट का, ये पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 22 है उसको डिफ़ाइन करता है। इसको देखते हैं पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं। ये पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट में एक लंबी लिस्ट दी गई है इस सेक्शन के अंदर कि कौन कौन जो है वो पब्लिक सर्वेंट होता है। 19th 11th कि ये आप इसको देख सकते हैं कि पब्लिक सर्वेंट में कौन लोग शामिल होते हैं। सो अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट होता है यहाँ पे इंक्लूडिंग ये भी बताए गए हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको डेथ पेनल्टी दी जाएगी या इम्प्रिजनमेंट का लाइफ एंड फाइन दिया जाएगा। और यहाँ पे पर्टिकुलरली इनको क्यों मेंशन किया गया है, इसकी वजह ये है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं उसके पास अरेस्ट का पावर होता है, इन्वेस्टिगेशन का, कस्टडी का होता है। सो इसलिए उन पर ज़्यादा ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सिमिलरली जो मेडिकल ऑफिसर होता है यानी जो डॉक्टर है उनके पास पेशेंट वनरेबल स्टेट में होते हैं, इसलिए जो मेडिकल प्रोफेशन है उसमें ट्रस्ट का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। अगर डॉक्टर अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज़ करे तो ऑफेंस और सी मतलब सीरियस हो जाता है, एग्रीवेटेड फॉर्म हो जाता है उसका। और उसके अलावा जो जेलर हैं, जेल में जो प्रिजन्स होते हैं वो स्टेट की कस्टडी में होते हैं, उसकी जो फ्रीडम है वो पहले ही ऑलरेडी यानी अगर वो जेल में है तो वो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है। सो अगर जेल अथॉरिटी ही अब्यूज़ करे तो विक्टिम के पास रेजिस्टेंस का ऑप्शन बहुत कम रह जाता है, तो इस वजह से इनको पर्टिकुलरली मेंशन किए गए हैं। बट अदरवाइज़ ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं इसमें वो तमाम पब्लिक सर्वेंट शामिल हैं जो सेक्शन नंबर 22 के अंडर आते हैं। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने 2 सेक्शंस को कवर किया, गैंग रेप सेक्शन नंबर 375। और गैंग रेप अगर आप पहले ये समझ रहे थे कि गैंग रेप ये होता है कि इसमें जितनी भी मेंबर्स होते हैं गैंग में या ग्रुप में उन सब का पेनिट्रेशन होना ज़रूरी है, तो आज आपने ये सीख लिया होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद हमने पनिशमेंट फॉर रेप को देखा, यानी ये जो सेक्शन नंबर 375(6) है, ये सेक्शन नंबर 375 की पनिशमेंट है रेप की। और इसमें आपने डिफरेंट कंडीशंस देखे कि अगर कोई सेक्शन नंबर 375 के अंडर कमिट करता है रेप तो उसकी पनिशमेंट डिफरेंट है। अगर सेक्सुअल एक्ट के दौरान यानी रेप या अननेचुरल ऑफेंसेस या सेक्सुअल एब्यूज़ के दौरान अगर किसी विक्टिम को हर्ट काज होता है तो फिर उसकी पनिशमेंट की सिविरिटी क्या होगी, या अगर विक्टिम जो है वो माइनर है, डिसेबल है फिज़िकली या मेंटली, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, या अगर ये सेम ऑफेंस अगर की पब्लिक सर्वेंट्स कमिट करता है तो फिर उनकी पनिशमेंट क्या होगी। यानी ये जो पनिशमेंट आपका रेप है ये एक एग्रीवेटेड सेक्शन है। ये इसकी जो पनिशमेंट है ये अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑफेंस या अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ विक्टिम जो है को इसकी पनिशमेंट भी तब्दील हो रही हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ये यहाँ पे आई डोंट नो वेदर इट्स अ क्लेरिकल मिस्टेक यानी टाइपिंग मिस्टेक है या क्या है, बट मेरे ख्याल में यहाँ पे सेक्शन नंबर 337E होना चाहिए। सो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इस लेक्चर के हवाले से, या अगर आपकी कोई रिकमेंडेशंस हैं वीडियोज़ के इम्प्रूवमेंट के हवाले से तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।